अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए। बल्दियाती इंतखाबात के 2 मरहले हुए। देखा जाए तो दूसरे मरहले में कई लोग ऐसे सामने आए हैं जो कि पार्टीज़ के देरीना कारकुन भी थे, जिनमें से एक हैं दिलावर खान, जो कि पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुन हैं। इतने सालों की मेहनत आज रंग लाई कि डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के तौर पर सामने आए हैं। हल्का लचराट से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। जी वालेकुम सलाम। दिलावर साहब, सबसे पहले तो आप अपना तफसीलन तारफ़ दीजिएगा, अपनी सियासत का आगाज़ कब और किस पार्टी के साथ शुरू किया और आपके क्या कुछ मसरूफियात हैं सियासत के अलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। पार्टी के साथ मेरी 15 साल से मैं वाबस्ता हूँ। सैयद बादल अली नकवी साहब का मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ और अपना हल्का यूनियन कौंसिल सेरी दरा से मेरा ताल्लुक़ है, हल्का नंबर 2 से। ठीक है। और मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अपोजिशन लीडर जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब का, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी AJ के जनाब चौधरी यासीन साहब का, और मेरे महबूब कायद जनाब सैयद बादल अली नकवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे यूथ काउंसलर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद का टिकट दिया और मैं आज इलेक्शन जीत के डिस्ट्रिक्ट यूथ काउंसलर मंतखब हूँ। अच्छा बताइए कि बल्दियाती इंतखाबात हुए, क्या पहले मरहले में आप सामने नहीं आए खुद ही, या आपकी पार्टी की जानिब से ये फैसला था कि अभी आप सब्र करें या रुक जाएं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पार्टी के साथ जो पार्टी के फैसले हुए हैं, जो पार्टी ने टिकट जारी किए हैं, हम उन लोगों के साथ थे और हम पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। पार्टी ने जिनको टिकट दिया था हमने उनको उनकी भरपूर कैंपेन की है और अपने हलके के अंदर 10 UC में से 9 UCs में हमारे चेयरमैन डिक्लेयर हो गए हुए हैं और उसके बाद रिज़र्व सीट पे 2 रिज़र्व सीट भी बादल नकवी साहब को अपने हलके के लिए लाई हैं और 4 यूनियन कौंसिल भी उन्होंने अपने विन की हैं इस हल्का रिजल्ट से। अच्छा, आप मखसूस नशिस्त पर सामने आए हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, जी, मैं रिजर्व काउंसलर, सीट पे सामने। तो ये बताएं कि इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने आपको इसके मतलब कि इसके लिए नॉमिनीज किया, सामने लाया इसके लिए आपको? जाहिर सी बात है बाजी, आपको भी पता है, बल्कि पूरे हमारे लिटराज को पता है, पूरे मुजफ्फराबाद को पता है कि बादल नकवी साहब मेरे बड़े भाई है। वो उन्होंने मुझे अपने रिजर्व सीट पे लाया है और इलेक्शन भी लड़वाया है और जितवा भी दिया उन्होंने। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात 30 से 32 साल बाद हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारी यूथ को इससे, हमारी जमहूरियत को, हमारी सियासत को इससे क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान हैं? सबसे पहले बल्दियाती इलेक्शन के बारे में आपको पता ही है कि आज 30-32 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए। सही। जो मेरी एज है वो 32 ईयर मेरी एज है और आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन का सिर्फ हमारे यूथ को और बाकी लोगों को सिर्फ इसका एक नाम ही पता था कि बल्दियाती इलेक्शन है क्या। ऐसा ही है। जो हमारे नौजवान हैं आज भी उनसे क्वेश्चन किया जाए कि बल्दियाती इलेक्शन है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सही। तो मैं नहीं समझता कि मेरे कोई नौजवान भाई होंगे जिनको इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि ये क्या चीज है, क्योंकि देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं था। सुना था बल्दियाती इंतखाबात वजूद में आए, इसकी एक बातचीत चली तो सबको पता चला कि बल्दियाती इंतखाबात भी कोई एक चीज है। वो सुना था, लेकिन ये हुआ कि अपना स्ट्रक्चर, इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। बल्दियाती इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है, बल्दियाती इलेक्शन में क्या क्या इसका प्रोसीजर है, क्या क्या कहाँ किन किन मराहत से इनसे गुजर के ये जाना पड़ता है, ये मेरे ख्याल में हमारे जो नौजवान हैं उनको तो नहीं पता था, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमसे बड़े लोग हैं, जो हमसे सीनियर सियासतदान हैं, उन सबको पता था, लेकिन जो यूथ का था उनको नहीं पता था। अच्छा, इस बार उनको ये चीज़ मालूम हुआ है कि ये अपना इसको कैसे लड़ा जाता है, उसको किस तरह हैंडल किया जाता है, ये अब इस दफ़ा जाके। अच्छा, हमारी जो पार्टी में सीनियर लोग हैं उन्हें तो हर पता है कि बल्दियाती इंतखाबात क्या चीज़ है, उसमें कई लोग सामने भी हैं, लेकिन हमारी जो यूथ नौजवान नस्ल जो सामने आई है, कई लोग विन भी किए हैं, ये शौकिया तौर पे सामने आए हैं या क्या वजूहात थी कि ये लोग एकदम से ही सामने आए हैं, जी हमने भी लड़ना है, हमने भी लड़ना है, हम भी नहीं भी लड़ना है? कई नौजवान ऐसे थे कि जिन्हें पार्टी ने टिकट भी नहीं दिए, लेकिन वो फिर भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी सामने आए, तो इसकी क्या वजूहात थी? नहीं, अपना इलेक्शन लड़ना तो हर बंदे का बुनियादी हक है, तो उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आज़ाद उम्मीदवार वो इलेक्शन लड़े, चाहे उसको पार्टी टिकट दे वो इलेक्शन लड़े। ये तो हर बंदे का एक जमहूरी हक है, बुनियादी हक है, वो लड़ सकता है। सही।
باقی جہاں پہ الیکشن لڑنے کی، کیونکہ یہ یوتھ کے اندر ایک جنون تھا ہر بندے کے اندر کہ میں بھی الیکشن لڑوں، میرے پاس بھی ٹکٹ ہو، تو جن کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تو وہ لڑے، الیکشن کامیاب ہوئے. جن کو ٹکٹ نہیں بھی دیا انہوں نے پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی نہیں کی، پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کے ساتھ آگے بھی ورک رہے گا انشاءاللہ. تو پارٹی پاکستان پیپل پارٹی ایک واحد ایسی جماعت ہے جو اپنے کارکنوں کو کسی صورت ناراض نہیں کرتی، صرف موقع ملے گا اور انشاءاللہ ہر کارکن اس سے نوازا جائے گا. اچھا چلیں، یہ بات تو ہوگی سو ہوگی، لیکن اس کے ہماری پیپلز پارٹی میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جس طرح کہ چودھری شہزاد صاحب ہیں پی پی سے، انہوں نے نون میں چھلانگ ماری، نون سے پھر وہ پی ٹی آئی میں آئے اور اب پی ٹی آئی سے دوبارہ وہ نون میں اپنی جگہ بنانے کے چکر میں ہے. اس طرح کھچڑی لچراٹ کے جو حلقہ ہے اس میں پک رہی ہے، ایک عجیب سی کھچڑی ہے جس کی نہ سمجھ آتی ہے دال کہاں ہے اور چاول کہاں ہے اور یہ سب چیزیں کیا ہیں. اس طرح مرتضیٰ گیلانی صاحب انہوں نے بھی دیکھا جائے مسلم کانفرنس سے پی اور کہاں سے کہاں ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ ان کا یہ جو چھلانگوں والا سسٹم ہے، پیراشوٹ والا سسٹم ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ اپنے پیراشوٹر ہیں، یہ اقتدار کے لیے انہوں کو اپنے اقتدار کے لیے عوام کو استعمال کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ جو پیراشوٹ ہمارے رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا عوام کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے؟ جہاں یہ جائیں گے وہاں پہ عوام ان کے ساتھ اب جائے گی؟ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے حلقہ لچراٹ کے اندر وہ اپنا پہلے سے زیادہ میں کہتا ہوں اب کارکن سینا ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب کارکن کو چلانا، کارکن کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے بیچاری غریب عوام کو جتنی ٹھوکریں لگی ہیں. ہاں اب یہ کہ جو کارکن ہے وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ پیراشوٹر ہیں، ان کے ساتھ چلنا وہ نہیں پسند کرتے. جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا مفاد کے لیے ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا، دوسری پارٹی کو چھوڑ کے تیسری پارٹی میں جانا، یہ مفاد ہے. مفاد کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، نظریات کی سیاست ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی جو اپنے بادل نقوی صاحب ایم ایل اے منتخب ہوئے ہیں، میرے خیال سے 100 میں سے 85% جو ووٹس تھے وہ ہمیں چودھری بلادر کے، جن کو کہتے ہیں کہ یہ بلادریزم ہے، چودھری بلادر کے 85% ووٹس بادل نقوی صاحب کو پڑے ہیں. اور انشاءاللہ 2026 میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ 100% جو ووٹس ہیں ان پیراشوٹر کو نہیں ملیں گے. وہ 100% میں یہ سمجھتا ہوں کہ بادل نقوی صاحب کی اچیومنٹ ہوگی. آنے والے وقت میں بادل نقوی صاحب پھر دوبارہ ایم ایل اے منتخب ہو گئے، یہ اس کے 100% گارنٹی. اچھا، آپ نے بات کی بادل نقوی صاحب کو، وہ کیوں اتنے مضبوط ہیں کہ عوام ان پر اندھا بھروسہ کرتی ہے؟ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بادل نقوی صاحب کو ہمیشہ اتنا ووٹ ملتا ہے، ان کو اتنا ووٹ ملتا ہے، ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے؟ انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چودھری برادری ہے، صرف اسی کو دیکھا جائے تو 85% ان کی طرف سے ووٹ ہیں. باقی برادریاں تو چلو چھوڑیں، ان کی تو بات ہی بعد میں کرتے ہیں. 85% اگر چودھری برادری کا ہے تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ان کو اتنے زیادہ ان کا ووٹ بینک ہے؟ کیا ایسے کام ہیں یا ایسی کیا ان کی کارکردگی ہے کہ ان کو اتنا سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں؟ آپ کے میڈیا سے کوئی چیز بھی ایسی چھپی ہوئی نہیں ہے. بادل نقوی صاحب جب منسٹر تھے انہوں نے اس حلقے کے اندر میرے خیال سے اس سے پہلے شاید اتنی روڑوں کے جال نہیں بچھے ہوں گے جتنے اس دفعہ انہوں نے کام کروائے. اس کے بعد پنجکوٹ میں انہوں نے اپنے ہائی اسکول کا وہاں پہ اعلان کیا، اس کے بعد ڈگری کالج کا اعلان کیا، گڑھی دوپٹے کے اندر بھی، اپنے گن چھتر کے اندر، مختلف اسٹیشن، مختلف اپنے حلقے کے اندر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس قوم سے ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کون سی بلادر سے ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ اپنے ہمارا ووٹر ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کبھی سیاست کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا ووٹر ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے عوام کے مفاد کے لیے، عوام کی خاطر انہوں نے جنگ لڑی ہے. جیسے آپ کو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں یہاں پہ ابھی زیادہ مثالیں، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں کروں گا. لیکن آپ خود بھی، آپ میڈیا کے نمائندے ہیں، آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. الحمدللہ ابھی بادل نقوی صاحب ایم ایل اے ہیں، یہاں پہ موجود ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو آج کل ان کا ورک شروع ہے، کوئی ان کا کارکن ہے، مجھے یہ بتا دیں کون سا کارکن ان سے ناراض ہو کے کسی دوسری پارٹی میں گیا ہے؟ آپ نے کبھی، آپ کے میڈیا ہے، سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اندر تو ہر 5 منٹ کے بعد نئی خبر آئی ہوتی ہے. الحمدللہ بادل نقوی صاحب مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے، اور انشاءاللہ ان کے ووٹ میں ہر 5 سال کے بعد کیلکولیشن کریں ان کا ووٹ زیادہ ہی ہوا، کم نہیں ہوا.
اب دیکھیں 2005 سے لے کر آج 2023 ہے 26 کا آپ الیکشن دیکھیں گے انشاءاللہ وہ 40-50 ہزار کی لیڈ سے وہ 2026 کا الیکشن بھی ون کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات تو ہوگی آپ کی. بتائیے گا کہ بلدیاتی جنرل الیکشن میں تو ہوتا ہے کہ برادریزم بہت زیادہ ہوتی ہے، نوٹ بھی چلتے ہیں، خرید و فروخت بھی ہوتی ہے سیٹس کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں خرید و فروخت بھی ہوئی اور یہ جو برادریزم کی لعنت ہے یہ بھی برقرار رہی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا اس دفعہ کوئی اپنا خرید و فروخت کا کام باقی پارٹیوں نے کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاکستان پیپل پارٹی کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. نہ ہی کسی نے کسی کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی کسی نے اپنا ضمیر بیچنے کی کوشش کی ہے. باقی ظاہر ہے الیکشن ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ لالچ دیتے ہیں، یہ آپ یہ لو، آپ کو ہم یہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو یہ اقتدار دینا چاہتے ہیں، آپ یہ لے لو، آپ اتنے پیسے لے لو، لیکن ایسی باتیں چلتی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپنا ضمیر کا سودا کرے گا. وہ انتہائی بیوقوف شخص ہوگا کہ جو کسی پارٹی کے ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑے، واپس جا کے اس پارٹی کے خلاف بغاوت کرے. دلاور صاحب یہ چیزیں تو کافی ہیں یہاں پہ، یہ چیزیں چلتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو یہ ہوتی ہے ضمیر فروشی ہوتی ہے، مطلب کہ اپنے مفاد کے لیے چند پیسوں کی خاطر یا چند کسی ایک سیٹ کی خاطر لوگ اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. جی ہم ٹھیک ہے، جی ہم یہ کر لیں گے، خوش کرنے کے چکر میں یہ جو ہمارے لوگ پستے ہیں، اس کے بعد ہماری سیاست، ہماری جمہوریت متاثر ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے اور اس کے ہماری جمہوریت اور ہماری سیاست اور ہمارے لوگوں پر کیا منفی اثرات ہوتے ہیں؟ بتائیے. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ نا سسٹر، اگر فرضی میں کسی کی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ کوئی بندہ پیسے دے کے سیٹ لے لیتا ہے، تو اس نے جو اس کو، آپ کو بھی پتا ہے وہ جو پیسے دیتا ہے وہ اس نے اپنے تو پیسے پورے کرنے ہی ہے نا. پھر عوام کے کام جو جن لوگوں نے ووٹ دیے ہوں گے یا جو ان لوگوں کے کام کیسے ہوں گے؟ پھر ان لوگوں کے کام تو نہیں ہوں گے نا. پھر اس نے اپنے پیسے جمع کرنے. اس لیے ضمیر فروشوں سے بچنا ہے، اپنا ضمیر کا سودا کسی صورت نہیں کرنا. جو بات ہے اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ کھڑے ہو جائے، چاہے آپ کو اس میں نقصان بھی ہے، اپنا نقصان برداشت کر لو. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان شارٹ کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات پہ میرٹ پر فیصلے جی میرٹ پہ فیصلے کیے انہوں نے. بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ کونسلر کی. یوتھ ڈسٹرکٹ کونسلر آپ منتخب ہوئے، تو ہماری یہاں کی یوتھ کو دیکھا جائے تو یوتھ کا بیڑا ہی غرق ہے، برا ہی حال ہے ہماری یوتھ کا. نشہ آور چیزوں میں وہ ہیں، ان کی کوئی سرگرمی نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہماری یوتھ برباد ہو رہی ہے. دیکھا جائے تو کہا یہی جاتا ہے کہ یوتھ کسی قوم کا مستقبل ہوتی ہے، کسی قوم کا معمار ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی، کیا پلاننگ ہوگی، کس طریقے سے آپ کام کریں گے کہ آپ کی یوتھ مضبوط ہو؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ ہماری پلاننگ جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یوتھ کو ایک اچھے پلیٹ فارم سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے. اور اپنے یوتھ کے لیے ہم سب سے پہلے میرا مشن ہے کہ یوتھ جو ہماری اس ٹائم جو گراؤنڈس میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، وہ کھیلنے کے لیے نہیں، وہ منشیات، سگریٹ، ان چیزوں پہ وہ ہماری یوتھ زیادہ لگی ہوئی ہے. جیسے وہ بائک ایکسیڈنٹ میں ہماری یوتھ کی کئی لوگوں کی نوجوان بچے گھر اجڑ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں یہ ماں باپ کی جو نافرمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارے یوتھ کو نقصان ہو رہا ہے. وہ جو یوتھ ہے یہ ہمارے ایک قوم کے، پاکستان کی عوام جو ہے اس کے لیے ایک وہ مضبوط اپنا ایک اثاثہ ہے. تو یوتھ کو چاہیے کہ میں سب سے پہلے یوتھ کو، اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کے لیے اپنے پاکستان کے بارے میں سوچیں، اپنی عوام کے بارے میں سوچیں، اور اپنے جو آنے والے وقت میں آپ ہی لوگوں نے آگے آنا ہے، آپ ہی لوگوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، آپ ہی لوگوں نے اس ملک کے اندر سیاست کرنی ہے. آپ ہی لوگوں میں سے کوئی ڈاکٹر ہوں گے، کوئی انجینئر ہوں گے. جب آپ اپنی ایج 20-25 سال کے بعد آپ لوگوں کو احساس آ جائے گا کہ ہم لوگوں نے ٹائم ویسٹ کیا. ابھی ہمارے نوجوان ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس ٹائم غلط ایکٹیویٹیز میں، جیسے وہ کوئی منشیات میں، کوئی چوری میں، کوئی کس میں، اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جو شاید نہیں بیان کرنی چاہیے. لیکن میں ان کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ خدا کے لیے اپنے ماں باپ کا، اپنے ملک کا، اپنے علاقے کا آپ لوگ خیال رکھیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہتر سوچیں. اور ہمارے حکمت عملی یہ ہوگی، ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم منشیات پہ ورک کریں گے کہ منشیات کے
اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ہمارے انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون رہے گا. ہم اپنے جتنے بھی انتظامی اسٹیشن ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور سب سے پہلے ہم اپنے منشیات پہ کنٹرول کریں گے. ہمارے دلاور صاحب، اس ٹائم دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں، ہماری ہر گلی محلے میں دیکھا جائے کہ نوجوان ڈگریز لے کے ہاتھ میں پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی ریڑی لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں لوگ کہ گھر کا چولہا کسی طریقے سے جلے. تو ان لوگوں کے لیے آپ ایسے کون سے مواقع فراہم کریں گے کہ ان لوگوں کو روزگار ملے، یہ اچھے سے اچھا کمائیں اور اپنے گھروں کو آباد رکھ سکیں؟ کئی بچے اسی وجہ سے بھی کہ پڑھتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، ڈگریز لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کام کوئی نہیں ہوتا، سوچ میں پڑتے ہیں، سگریٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر چرس، اور اس کے بعد کئی ایسی نشاور چیزیں ہوتی ہیں جن کی لت انہیں لگ جاتی ہے اور ہماری یوتھ برباد ہو رہی ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کی سب سے مین اور پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ ان لوگوں کو کوئی بھی ایسا کام ملے کہ یہ لوگ مصروف ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، کوئی بھی ایسی سرگرمی، کچھ بھی ایسا ہو کہ یہ لوگ اس چیز سے سائڈ پہ ہو کے اپنی ایک روٹین لائف ایزیلی جی سکیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کو روزگار ملے، یہ میرے خیال سے نہیں. 23 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، اس میں سے آپ کو پتہ ہے 23 کروڑ میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھروں کا نظام آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ایک وقت کا چلتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ بے روزگاری عروج پہ ہے. اس بے روزگاری کے لیے سب نے مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے. کوئی کہے جی میں کوئی وعدہ کرے یہ جی میں آپ کی نوکری لگا دوں گا، میں آپ کو یہ کر دوں گا. جھوٹے وعدے. ہمارے قائد سید بازل علی نقوی صاحب کا ایک ہی پیغام ہے کہ اگر کسی کا کام نہیں ہوتا اس کو منہ پہ دو ٹوک نہ کر دو، وہ آپ کے پیچھے پھرتا رہے 3 مہینے 2 مہینے، جب اس کے دل سے جو بدوا نکلے گی وہ آپ کا بیڑا غرق کرے گی. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے سے ہی بتا دیں کہ بھائی آپ کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگر کوئی روزگار کے مواقع ہمارے ہاتھ آئے. یہ اقتدار چھوٹی سطح پہ، خیالات تو آپ کے بہت اچھے ہیں. یہ بتائے وقت کی کمی ہے، زیادہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گی، آخری سوال ہی کرنا چاہوں گی کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا جو بھی ہمارے کونسلر حضرات سامنے آئے ہیں یا چیئرمین حضرات ہیں، جو ایک ٹیم ہی ہے پوری مل کے ہی کام کرے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو سینئر لوگ ہیں، آپ کے تو نہیں ہے، پوری اس ٹائم سیاست کے اندر جو MLAs حضرات ہیں جن لوگوں کو اس سے نقصانات ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس طریقے سے کام کرنے دیں گے جس طرح کی آپ کی سوچ اور اپنے یوتھ کے بارے میں سوچتے ہیں؟ جی انشاءاللہ وہ کرنے دیں گے ہمیں. ہمارے جو اپنے جو سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر اور چیف الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا یہ بلدیاتی الیکشن کروایا، اور جو ہمارے MLA صاحب ہیں یا اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں، ان کی طرف سے اپنے بلدیاتی الیکشن میں اپنے کارکنوں کے لیے جو انہوں نے جنگ لڑی ہے، جو اپنے اقتدار کو انہوں نے نچلی سطح میں منتقل کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں گے. اور یہ اقتدار کو نچلی سطح پہ اٹھانے کے لیے انہوں نے ہر پلیٹ فارم سے آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے. باقی اس کے بعد وہ اپنے تنظیم سازیاں ہوں گی، اس کے بعد جو قانون ان کے امپلیمنٹ ہوں گے قانون پہ، وہ انشاءاللہ تیار ہوگا، پورا سٹرکچر ہوگا. 6 مہینے کے اندر یہ سب کچھ سیٹل ہو جائے گا، کیونکہ جو ہمارے MLA حلقے کے یا منسٹر ہیں ہمارے جو حلقے کے ہوتے ہیں، یہ ہر گلی، ہر وارڈ کا، ہر یونین کونسل کا وہ اتنے واقف نہیں ہوتے. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی یہ جو میں اپنے ایک نظریے کے حساب سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر یہ اقتدار چھوٹی سطح پہ جب منتقل ہو جائے گا، اس میں یہ ہوگا کہ اپنے جو لیول کے فرضی ہم جس محلے میں رہ رہے، اس محلے کا لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہاں سے گھر چھوڑ کے تو کہیں نہیں جائیں گے نا. اب لوگوں کو پتہ ہے یہ اس گھر کے بندے یہاں پہ، اب ہمارے محلے کے ہمارے دیگر جو مسائل ہوں گے یہ ہمیں پتہ ہوں گے. ہمارے MLA صاحب یا جو منسٹر صاحب ہوتے ہیں ان کو تو پوری حلقے کے ایک سسٹم کو چلانا پڑتا ہے، ان کو ہر گلی محلے کا نہیں پتہ ہوتا. اب وہاں کا جو نمائندہ انہوں نے بٹھا دیا ہوا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، اپنی وارڈ کو، اپنی یونین کو کس سطح پہ وہ ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے بعد جو اپنے جو ہمارے موجودہ MLA صاحب ہیں، بازل نقوی صاحب کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے کہ آپ کو جہاں پہ بھی جو بھی مسائل ملتے ہیں ان کو ان کی دہلیز پہ حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ ان کو آپ نے وہ پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی، نہ کہ ان کو آپ نے ان کے جوتے گھسانے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ ہماری مسائل تو بہت سارے ہیں. اب مسائل بندہ حل کرنے میں لگ جائے تو ایک واحد بندہ نہیں کر سکتا، اس میں سب کو لگنا چاہیے. سب جو بھی ہمارے چاہے وہ PTI ٹیم ورک کے ساتھ، ہمارے جو جتنے بھی بھائی ہیں انشاءاللہ سب کے ساتھ مل کے ہم ورک کریں گے
اور اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ناظرین اور آنے والے وقت میں بادل نقوی صاحب کا ہاتھ مزید مضبوط کریں گے. میں بالکل یونین کونسل سری درہ سے میرا تعلق ہے, چودھری شہزاد صاحب کی ہوم پولنگ اسٹیشن ہے وہ. تو اگر بادل نقوی صاحب نے اگر وہاں سے مجھے منتخب کیا ہے ڈسٹرکٹ یوتھ کونسل کے لیے, تو انشاءاللہ میں بادل نقوی صاحب کو آنے والے وقت میں یونین کونسل سری درہ سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ انشاءاللہ وننگ پوزیشن میں انشاءاللہ ان کو دیں گے وہاں سے. چلیں جی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے دلاور خان جو کہ حلقہ لچراٹ سے ڈسٹرکٹ کونسلر منتخب ہوئے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں یا ہمارے جو قائد ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں سے ان کی جوتیاں نہ گھسائی جائیں, ان کو اتنے پھیرے نہ لگوائے جائیں کہ ان کی جوتیاں گھس جائیں. کوشش کریں کہ ان کی دہلیز پر ان کے تمام تر مسائل حل کریں. اور ان کا بھی یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی عوام کے اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.